बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। 14 मई के बाद इस्लामाबाद पर यलगार ये बड़ा ऐलान किया गया और बाजवा साजिश के गुमनाम हिस्से का पर्दा चाक कर दिया है खान साहब ने। और बाजवा ने इमरान और फैज़ से डबल गेम की। इमरान के नाम पर जनरल फैज़ को ट्रैप किया गया और फिर कप्तान बाजवा की साजिश का कमाल मान गए। एक जनरल को पकड़ने का जर्नैल से मुतालबा किया और फिर बिलावल की ISI अफसर के खिलाफ कार्रवाई। इसकी तफसील आपके सामने आज की इस नशिस्त में रखेंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान की रैली और तहरीक आज हमने पूरे पाकिस्तान में देखी और जो तफसीलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम इस वक्त सड़कों पर हमें नज़र आई, मौजूद रही। रात गई तक सड़कों पर आवाम का समंदर मौजूद था। इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। शहर इक़्तिदार के अंदर ख़वातीन को घसीटा गया और प्रिजनर्स वैन के अंदर डाला गया। यानी बर्बरियत की ये मिसाल हमने सिर्फ़ और सिर्फ आमरीत के दौर में देखी, जो इस वक्त PDM के दौर में हमें देखने को मिल रही है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान ने लाहौर में एक बड़ी रैली की क़यादत की है, जबकि मुल्क भर से 4000 रैलियां रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के लिए भी एक इम्तिहान होगा कि इन रैलियों को जब उन्होंने PDM के टोले को रिपोर्ट करना है तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि कोशिश ये रही हमेशा से एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक कि जनाब अगर इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए गए तो हालात शायद आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और इमरान खान पूरी तरह एक क्लीन स्वीप करके पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन जाएंगे। खान साहब इन रैलियों को बड़ी तहरीक का नुक्ता आगाज़ करार दे रहे हैं और उन्होंने 14 मई तक मुसलसल एहतजाज जारी रखने की हिदायत कर दी है और ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि 14 मई तक सूरत हाल देख कर वो अब नाकाबिले वापसी मिलियन मार्च शुरू करेंगे और इस वक्त वापस आएंगे जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है। खान साहब ने इससे पहले भी ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त कुछ ताकतों ने खान साहब को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पिंडी के अंदर अवाम का एक समंदर मौजूद था। अगर वो शहरी इक़्तिदार की तरफ रुख करता तो शायद इस वक्त मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो रहे होते और इस वक्त हम मुख्तलिफ़ कंस्टिट्यूंसी की सूरत हाल आपसे डिस्कस कर रहे होते और बता रहे होते कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन आज भी इंतखाबात की तारीख़ के लिए दर बदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिरना पड़ रहा है और अवाम दरबदर है और अवाम की ताकत का जो इस वक्त हमने मंजर देखा पाकिस्तान में, शायद ये खुफिया एजेंसीज जो हैं रिपोर्ट करेंगी और एक ख़तरे की घंटी जो है वो ज़रूर बजाएंगी पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों में। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान के इस वाज़े ऐलान का तवील पस मंज़र है और कप्तान को हुकूमत के इरादों का इल्म हो चुका है। खान साहब की रैली से खिताब किया हमने कहा भी आपको बताएंगे और फिर ज़मान पाक में इमरान खान ने अपने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पहली बार जनरल बाजवा की साजिश के ऐसे निकात बेनकाब किए जिन्हें शायद पहले कभी किसी ने कप्तान की ज़ुबानी नहीं सुना। लेकिन सबसे पहले खान साहब ने जो खिताब किया उसके निकात में आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ये कहते हैं कि ये घुस बैठिए, जब तक है मुल्क तबाही की तरफ जाता रहेगा। जनरल बाजवा ने इस मुल्क से जो किया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता अपने वतन के साथ। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूँ कि तुम बरतानिया में कर क्या रहे हो, मुल्क तबाह हो गया और तुम सैरिंग कर रहे हो। खान साहब बरतानिया में बाकायदा तौर पर इनकी तस्वीरें वायरल करवाई गई हैं और ये पैगाम साथ उसके अटैच करवाया गया, रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये ख़बर लगवाई जाए कि दुनिया भर से जो शख्सियात थी उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ। और जिन 4 तस्वीरों को बाकायदा तौर पर वायरल करवाया गया, इसमें एक तो जी श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट UK एंड्रू मिचेल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और फिर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया और फिर इसके अलावा एक और शख्सियत भी हैं मॉरिशस की, यानी मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ एक तस्वीर जो बनवाई गई है। अब ये पैगाम ये देना चाह रहे थे कि देखिए जनाब शहबाज शरीफ साहब कितने मुअज़्ज़िज़ हैं, कितने पॉपुलर हैं कि दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके साथ मिलने के लिए बेचैन थी और ये तस्वीरें इसका मुंह बोलता सबूत है।
کاش بورس جانسن کی وہ تصویر انہوں نے دیکھی ہوتی جس میں عمران خان کی وہ سیلفی لے رہا ہے، یعنی ہاتھ نہیں ملا رہا، صرف فوٹو سیشن نہیں ہو رہا، بلکہ بورس عمران خان کی شخصیت سے اتنا مرغوب ہے کہ اس نے خان صاحب کے ساتھ ایک سیلفی اتروائی۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر کے اندر اور ایک ایسے شخص کے اندر جو صرف اور صرف اقتدار پر قابض ہے۔ اچھا، ایک اور بھی لندن کے اندر شوشہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوا اور سلمان شہباز کی مسز کو ساتھ لے کر گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں سلمان شہباز کی مسز کو لے کر گئے شہباز شریف صاحب اور پھر تنقید کی گئی۔ اچھی بات ہے، آپ لے کر جائیں، کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اپنے پیسے پر یہ جو پاکستانیوں کا پیسہ اور پاکستانیوں کو جو دل جلایا جا رہا ہے نا، اس کا حساب آپ کو ضرور دینا ہوگا، اور پھر آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں تو آپ کو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی۔ اچھا، پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانیوں قوم کے لیے وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلے، میری جان کو خطرہ ہے مگر میں نکل رہا ہوں، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، دونوں بار میرے اوپر قاتلانہ حملے کے پیچھے وہی جنرل تھا، اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، ارشد شریف کے قتل اور میرے ساتھیوں پر تشدد کے پیچھے بھی یہی تھا، یہ سب کچھ جنرل باجوہ کا کیا دھرا ہے۔ بلاول کے کہنے پر جنرل باجوہ نے کراچی میں ISI کا ایک سیکٹر انچارج تبدیل کر دیا، ہم اس افسر کا 8 ماہ سے ظلم سہ رہے ہیں، افسر کے ظلم کی خبر کیوں نہیں اوپر تک جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے جیسے ہم کوئی ملک دشمن ہو۔ میں نکلنے لگا ہوں، میں جلسے کروں گا، اگلے ہفتے سے میں 14 مئی تک جلسے کروں گا، مجھے کچھ ہوا تو پوری قوم اس جنرل کا نام جو ہے وہ یاد رکھے گی، یہ ذمہ دار ہوگا۔ اور آج آپ جس طرح چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایک زندہ قوم بن گئے، جب ملک سے آئین گیا تو قانون گیا اور قوم غلام بن گئی۔ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، یہ ایک فیصلہ کن تحریک ہوگی، ہم جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کرا لیتے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن وہ تمام بیربل خان صاحب جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جب بھی آپ منزل کے قریب پہنچے آپ کو پیچھے دھکیل دیا گیا، آپ نے ان سے زیادہ جو ہے نا ہوشیار رہنا ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول ہندوستان گیا، ان کے وزیر خارجہ کا جو رویہ تھا ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کے کوئی مینرز ہے، آپ اپنے ایک مہمان کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں، آپ کا تکبر زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے بھارت کو اور اظہار یکجہتی کیا بلاول زرداری سے کو کہ بہت ہی زبردست قسم کے رائیولز ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان پاکستان کے ناطے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست اسے کہتے ہیں، اور یہی آداب سیاست ہے کہ دشمن جو کوئی بھی ہو، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے۔ ویورز، آپ کو بتائیں کہ زمان پاک میں اہم ترین انکشافات ہوئے اور پہلی دفعہ یہ انفارمیشن باہر آ رہی ہے۔ میرے سورس نے جو چیزیں کنفرم کی، میں اسی انداز میں، اسی ماحول میں یہ مینون آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ جنرل باجوہ کی سازش کے خفیہ جو اب بہت سارے ایسے حصے تھے، خان صاحب نے اب ان کو بھی قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوئی اور کچھ چیزیں اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئی۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک روز پہلے کی بات ہے، یعنی جس دن ریلی نکالنی تھی عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اس سے پہلے ایک دن چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ خان صاحب کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات تھے، سٹاف انہیں چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑاتا ہے، سامنے تحریک انصاف کے کچھ قابل اعتماد ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کپتان نے چائے کا پہلا گھونٹ لینے کے بعد انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ساتھیوں سے بغیر تمہید باندھے ہوئے یہ پوچھنا شروع کیا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو عدالت کا حکم نہ آیا یا اس کا حکم نہ مانا گیا تو ہم ملین مارچ کریں گے۔ خان صاحب، حکم تو انہوں نے نہیں ماننا، اب تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے، اور کوئی اور ہی تاریخ آئے گی یا سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرتا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج مجھے بتا دو، اس فائنل جنگ میں میرے ساتھ جس نے چلنا ہے وہ سیدھی بات کرے، جس کو کوئی خوف ہے وہ مجھے بتا دے، میں اسے کوئی میرا اس سے کوئی پرسنل جو ہے وہ گرج نہیں ہوگا اور کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اگر اس تحریک سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی اسی مقام پر بتا دیں۔ سب نے ایک یک زبان ہو کر کہا کہ مرشد
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ کپتان نے اپنے روایتی انداز میں کہا کہ سنو میری بات سنو، 14 مئی تک ملک بھر میں کارکنوں کو متحرک رکھو۔ چیف جسٹس کا کچھ معلوم نہیں، اگر وہ بولڈ فیصلہ دے بھی دیں تو طے ہو گیا ہے کہ حکومت 14 مئی کا الیکشن نہیں کرائے گی۔ حکومت بجٹ سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کرے گی۔ حکومت مجھے ہر صورت گرفتار کرے گی۔ حکومت ہر صورت عدلیہ میں تبدیلیاں کرے گی۔ حکومت ہر صورت نواز شریف کو انتخابات سے پہلے واپس لائے گی۔ حکومت ہر صورت انتخابات سے پہلے مجھے نااہل کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں شاید وہ کامیاب بھی ہو جائیں، اور مجھے زمان پاک تک محدود رہنے کے لیے مسلسل ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ پر حملوں کا خطرہ ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا، خان صاحب طاقتور حلقے آئین کی خلاف ورزی پر کچھ نہیں کریں گے؟ کپتان غصے میں بولے کہ اب طاقتور حلقے الیکشن نہیں کراتے، رجیم چینج کراتے ہیں۔ ایک ساتھی بولا، مرشد آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیصل نصیر کے خلاف مسلسل بول کر طاقتور حلقوں کا اپنے بارے میں خوف بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو کنسرنز تھا ایک ساتھی کی طرف سے شو کیا گیا، جو مجھے میرے ایک سورس سے کنفرم کیا ہے۔ خان صاحب نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو خام خواہ میرا فیورٹ اسٹیبلش کر کے باقی جرنیلوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ جنرل باجوہ نے باقی جرنیلوں کو تاثر دیا کہ عمران خان جنرل فیض کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ کپتان بولے کہ دوسری طرف جنرل باجوہ مجھے قائل کرتے رہے کہ دوسری ایکسٹینشن سے 3 سال میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کے بعد جنرل فیض آرمی چیف بن کر آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ اس طرح اگلے 2 ٹینیورز حکومت کر سکیں گے۔ خان صاحب یہ بھی بولے کہ میں نے اس طرح کے فارمولے سے 100% انکار کیا اور کہا کہ فوج کے اندر میں اس طرح تقسیم کے بالکل قائل نہیں ہوں بلکہ اس تقسیم کے خلاف ہوں۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں حیران تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو پیغام دیا کہ عمران خان نے 3 سال بعد آپ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خان صاحب بولے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جنرل باجوہ اتنے شاطر انسان ہیں۔ ابھی مزید سنیں، جنرل باجوہ نے یہ گیم کرنے کے بعد باقی جنرلوں کے کان تک یہ بات پہنچا دی کہ جناب عمران خان آپ سے جونیئر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ خان صاحب بولے کہ باجوہ کی مزید گیم جو ان تک پہنچی، اور وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سنیں کہ کس مہارت کے ساتھ انہوں نے ایک اپنی ہی گیم کھیلی اور میرے خلاف سازش کرتے رہے۔ اس سازش کو مضبوط کرنے کے لیے جنرل باجوہ نے کچھ ایسی اسائنمنٹس جنرل فیض کو دینی شروع کر دی جو پروٹوکول کے حساب سے سینئرز کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ کمانڈرز میٹنگ میں جنرل فیض کو اپنے سینئرز کو بریفنگ دینا ہوتی تھی، چونکہ جرنیلوں کے ذہن میں پہلے ہی اسے ترقی دینے کا امکان ڈال دیا گیا تھا۔ اس لیے جب وہ بریفنگ دیتے تھے تو جرنیلوں کو ان کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا کہ جنرل فیض اپنے آپ کو ابھی سے آرمی چیف سمجھنے لگے ہیں۔ کپتان بولے کہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بار جب جرنیلوں نے جنرل باجوہ سے شکوہ کیا کہ جنرل فیض ہمیں کیسے بریفنگ دے سکتے ہیں اور اس کا رویہ ابھی سے باسز جیسا ہے، تو جنرل باجوہ جرنیلوں سے کہتے تھے میں خود تنگ ہوں، عمران خان اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رہا ہے۔ بس یہ سازش کا آخری نقطہ تھا۔ تمام جرنیل جنرل فیض کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف ہوتے گئے۔ یہاں سے جنرل باجوہ کے لیے کام آسان ہو گیا۔ اسی دوران جنرل باجوہ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے ذریعے عمران خان کو ہٹانے کا جو منصوبہ بنا رہے تھے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایک ساتھی نے پوچھا، جنرل باجوہ نے کیا صرف ایکسٹینشن کے لیے یہ گیم کی تھی یا اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے؟ خان صاحب بولے کہ سازش کا ایک حصہ بیرون ملک سے تھا، جس کی حقیقی تفصیلات میں انقلاب کے آخری خطاب میں آپ کے سامنے میں اور قوم کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال ہمیں ہینڈلرز کو عوامی طاقت کے ذریعے قائل کرنا ہے اور بیرونی دنیا کو عوامی طاقت کے ذریعے قائل کرنا ہے کہ پاکستان میں جمہوری پابندیاں عروج پر ہیں اور عوام کو حقیقی نمائندوں کے انتخاب سے روکا جا رہا ہے۔ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حکومت سے مقابلہ اس لیے عوامی طاقت سے کرنا پڑے گا چونکہ اس نے آئین اور قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ چیف جسٹس کو دبانے میں کامیاب ہو گئی، یعنی موجودہ حکومت، نچلی عدالتیں تو ان کا دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اور یہی بات ویورز میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا تو پھر جو باقی عدالتیں ہیں، آپ کسی اپنے چیمبر کے کسی بندے کو بھی بھیجیں گے نا تو اسے آسانی سے منایا جا سکتا ہے۔
اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے سیریس کیسز سنے جا رہے ہیں، یعنی توشہ خانہ سیشن عدالت میں کیس سنا جا رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر کیسز بھی نچلی عدالتوں میں سنے جا رہے ہیں جہاں سے سزا ہوگی، اپیل کا معاملہ جو ہے وہ بہت بعد میں آئے گا۔ اس لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیر قانونی کیسز میں گرفتاریوں اور سزاؤں سے پہلے بڑی تحریک کی طرف نکل جانا ہوگا، اور طاقتور حلقے فی الحال لندن پلان پر خاموش ہیں، اس لیے فوری ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں گا کہ انقلاب کسی سے توقعات وابستہ کرنے سے نہیں آتے، بلکہ آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا، اور خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے یہ گفتگو کی۔ ویورز، کافی عرصے سے جنرل فیض کا ایک کردار اور پھر جنرل باجوہ کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جنرل فیض کو ہمیشہ سے منسوب کیا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن خان صاحب نے جو گفتگو ہم تک پہنچی منوً بغیر کسی اپنی طرف سے ایڈیشن کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کے بارے میں خان صاحب نے جو باتیں کہی اور جو سورسز سے میرے تک پہنچی، آپ اپنا انپٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ احسن اقبال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاک چین تعلقات اہم موڑ پر پہنچے تو عمران احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اعلان جو ہے نا، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ احتجاج نہ کیا گیا تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے پی ڈی ایم کے ٹولے کو اور دو خاندانوں کو پاکستان میں دیکھیں گے، اور اسے جو ہے نا پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس کا اعلان کرنا اور پھر اس سے پیچھے ہٹنا آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس پر بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی علوی آ گیا، کوئی بابر ایوان آ گیا، کوئی فواد چودھری صاحب آ گئے، یا کوئی اور آ گیا پیغام لے کر، تو پھر شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اس کے منطقی انجام تک جو ہے تحریک کے پہنچ سکیں۔ اچھا، اب ایک بابر ایوان صاحب کی نا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت ہی اہم ہیں، اور یہ جے آئی ٹی سے منسلک ہیں، جہاں پر خان صاحب نے 3 گھنٹے جواب دیے، ملاقات ہوئی اور لوگ جن سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سے بیانیے، نیوٹرل اور جانور کے الفاظ سے متعلق سوال کیے۔ بابر ایوان صاحب نے یہ کلیم کیا ہے۔ بابر ایوان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سوالات بنتے تھے وہ پوچھے نہیں گئے، بلکہ جانور، نیوٹرل، اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ جے آئی ٹی کرتی رہی۔ سندھ ہاؤس حملے کا جوڈیشل کمپلیکس پیشی سے کیا تعلق ہے؟ اعظم سواتی اور شہباز گل سے متعلق سوالات کا جے آئی ٹی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سوالات جتنی بھی جے آئی ٹیز بنتی رہی نا اس ملک کے اندر، جو سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے وہ پوچھے نہیں جاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے میرٹ پر سوال پوچھے اور میرٹ پر ان کے جواب آئیں گے تو لہٰذا ہمیں پھر اس کو کہیں کسی بھی لیگل پلیٹ فارم پر پیش کرنا شاید، یا اسے جسٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے یہ تمام سوالات جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے پوچھے جاتے ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے